Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. तालिबान तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद के इंटरव्यू से हकायक की परतें क्या उठी कि अमन की मतलाशी हुकूमत की राहें ही मजदूर दिखाई दे रही हैं। कौम को ढारस बांधते हुकूमती और कमेटी के मेंबरान के बयानात बिल्कुल एक तरफ रख दीजिए, मगर तर्जुमान तहरीक तालिबान की वाजगाब वजाहत मंजिल के तयन का यकीनन पता दे रही है। शाहिदुल्लाह शाहिद का आईन पाकिस्तान के बरक्स शरीयत के नफाज का मौकफ, जमहूरियत की बजाय बासलाहियत मुल्ला फजलुल्लाह की खिलाफत और सीज फायर से पहले हुकूमती जंगबंदी के दो टोक मौकफ से यह कयास गलत नहीं कि तहरीक तालिबान ने मुज़ाकराती अमल का मुस्तकबिल वाज़े कर दिया, अया कर दिया कि सुन्नी हनफी शरिया का नफाज मंजिल है। वाज़े ये भी कर दिया कि हमारा असल दुश्मन पाक फौज और पाकिस्तान की एजेंसीज हैं। वजाहत ये भी पेश कर दी कि फौज ने अवाम पर दबदबे के लिए नफ्सियाती जंग छेड़ रखी है। एतराफ तो ये भी किया कि कुछ मुस्लिम ममालिक माली मदद भी कर रहे हैं और हुकूमती फोर्सेस से छीने गए असलहे से मुकाबला कर रहे हैं। हकीकत ये भी कि सियासी शऊर की बालीदगी का इजहार करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बेनजीर भुट्टो दौर की करप्शन, सरे पैलेस, पोलो ग्राउंड रेफरेंस केस, स्विस अकाउंट्स, निजकारी और एनआरओ पर गहरी नजर रखी है। अंदिया यह भी है कि दिलचस्प अमर कह लीजिए चलिए से कि मुस्लिम लीग नून की तर्ज पर तालिबान तर्जुमान भी परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान के तमाम तर बुहरानों की मां करार दे रहे हैं। यह हकीकत भी बरहक कि तालिबान सियासी और सालिसी कमेटियों के कयाम के बावजूद आज भी अपने दरीना मौकफ पर कारबंद और साथ ही दहशतगर्द हमलों पर भी हट धर्म कमेटियों की तश्कील और मुज़ाकराती राह की शुरुआत से अब तक 7 हमलों में 50 से जायद जाने पेवंदे खाक हो चुकी हैं, जबकि तालिबान के 22 ग्रुप्स कार्रवाइयां जारी रखने और मुज़ाकरात को ढोंग करार देने पर बज़िद। खौफनाक अमर यह भी कि आइन से कुल्ली इनहराफ के बाद अब नौयत यह आ चुकी है कि मुल्ला फजलुल्लाह को पाकिस्तान में खिलाफत अता करने के इरादे भी खुल्लम खुल्ला सामने आ रहे हैं। तालिबान की जहनियत का अंदाजा आप इससे भी लगा लीजिए कि बिलाखिर हुकूमत ने तालिबान की हकीकत को तस्लीम कर लिया और तालिबान का कहना है कि अगर ये हकीकत पहले तस्लीम हो जाती तो शायद पाकिस्तान में इतनी खूनरेजी ना होती और हुकूमती सरों को मजीद खमीरा करने के लिए 500 बमबार खवातीन की तैयारी के इंकशाफात भी हैं। यह कहना गलत ना होगा कि अभी तक तालिबान का पलड़ा ऊपर और हुकूमती पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है। तालिबान के सख्त और अटल मौकफ पर सरकार 2 कदम पीछे। तालिबान के इस 2 टोक मौकफ पर आज सेनेट में भी नुक्ता यह उठाया गया कि अगर हुकूमत इतनी लचक दिखाने पर मजबूर है तो फिर क्यों ना ऐसे ऐवान में बाबाए कौम की जगह आप मुल्ला फजलुल्लाह की तस्वीर लटका लीजिए। सवाल तो आज ये भी उठता है कि क्या तालिबान के आइन से इनहराफ फौज को असल दुश्मन और शरीयत को मंजिल करार देने के बाद भी आज जिस तरह हमने पूरे दिन देखा हुकूमत वक्त शुतुरमुर्ग की तरह ना सर जमीन में गाड़े रखेगी। इस हवाले से पार्लियामेंटेरियंस क्या सोचते हैं, एक दफा मुलायजा कीजिए। मुज़ाकरात जो हैं वो आपके सामने है। ये मुज़ाकरात नहीं है बल्कि मज़ाकरात है। जो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कही कि हमारी जो है वो उन्होंने किसी का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की मौजूदगी में ये बात कही गई कि हम ऑपरेशन में सिर्फ 40% कामयाब रहेंगे। तो ये सबसे सीरियस बात है जिसको आज सेनेट में भी उठाया गया। तो मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम इन तमाम चीजों को सीरियस लें और फैसला करें कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने किसी के आगे सरेंडर करना है या उन्होंने एज ए पाकिस्तानी जीना। ये जो दहशतगर्दी हो रहे हैं वो कहते जी और ग्रुप कर रहे हैं, फिर जब ये ग्रुप पता नहीं कितने किससे आप मुज़ाकरात करेंगे, पहले ये तमाम चीजों को देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि गपशप है, इसमें कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं है। जो भी हमले हो रहे हैं और जो भी कत्लेआम पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है उस पर शर्म आनी चाहिए रियासती इदारों को। माजी में भी तीसरी कुव्वत जो है वो मौजूद रही है और वो अपना काम दिखाती रही है और आज भी दिखा रही है। आईने पाकिस्तान हमारे शहीद कायद ने भुट्टो ने दिया था और हम देखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उसी को रहना है और किसी मुल्ला की हुकूमत यहाँ पर नहीं हम चलने देंगे। आपने तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस के कुछ ऐसे देखे, इनकी राय क्या है, मगर साथ ही आज सेनेट में अहम सवाल ये भी था, बाबर गौरी साहब से आपने बात सुनी कि अगर वजीर आजम से इतराफ कर लिया गया है कि मिलिट्री ऑपरेशन के बावजूद हम सिर्फ 40% सक्सेस रेट के चांसेस रखते हैं, सवाल ये उठता है वजीर आजम वजाहत करें कि मुल्क का दिफा कितना कमजोर है। ये सेनेट में सवाल उठाया गया। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ शमशान बुखारी साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर इब्राहिम जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं और सालिसी कमेटी का हिस्सा भी हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन MQM के रहनुमा हमारे साथ रहेगा। We're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। मुल्ला उमर अमीरुल मोमिनीन और खलीफा वक्त मुल्ला फजलुल्लाह
دو ٹوک الفاظ میں شاہد اللہ شاہد ترجمان تحریک طالبان پاکستان نے اظہار کر دیا ہے طالبان کے موقف کا بھی, ان کے جذبات کا بھی, ان کے ارادوں کا بھی, ان کی امیدوں کا بھی. ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی ڈسکسنگ رائٹ ناؤ. ہمارے ساتھ ونس اگین سلطان علی بخاری صاحب موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر ابراہیم جماعت اسلامی کے لیڈر اور طالبان کی ثالثی کمیٹی کے اہم رکن بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور ایم کیو ایم کی جانب سے ہمارے ساتھ خواجہ اظہار الحسن صاحب موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سر سمجھ نہیں آ رہی, ڈاکٹر صاحب آج آپ سے آغاز کروں یا پروفیسر ابراہیم سے آغاز کروں؟ آپ ہی سے کر لیتی ہوں. سر نو ری ایکشن, اتنے بڑے انٹرویو کے بعد ایبسولوٹلی نو ری ایکشن. دیکھیں بالکل ری ایکشن آیا ہے. آل دا پیپل آپ رانا ثناء اللہ کو سامنے کر دیتے ہیں یہ وضاحت دینے کے لیے کہ ان کا موقف ہوگا. دس از ناٹ سم رینڈم تھرڈ پارٹی. میں عرض کرتا ہوں گزارش یہ ہے کہ حکومت سنبھالنے کے بعد ہماری قیادت نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا کہ ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے تمام پارٹیز کو ہم نے بٹھایا اور یہ طے پایا کہ مذاکرات, اور پھر مذاکرات کے بعد جب پے در پہ دھماکے ہوتے رہے تو پھر آپریشن کی صدایاں آنے لگیں مختلف سیگمنٹ سے. ایک اور کوشش بغیر خون خرابے کے امن کے حصول کے لیے یہ مذاکرات اور یہ ٹیم تشکیل دی گئی, اور واضح طور پر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم نے کہ مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, اور اگر مذاکرات ناکام ہوں گے تو دوسرے آپشنز حکومت کے پاس موجود ہیں جو کہ چل رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں مذاکراتی ٹیمز کی موجودگی میں, اور ظاہر طالبان نے بھی اپنی سنجیدگی کا ثبوت دیا اور انہوں نے بھی اپنی ایک ٹیم جو ہے وہ آگے کی, اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ لوگ وہاں پہ جا کے ان کی شورا سے بھی مل کے آئے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کے ذاتی طور پہ, اور بھی چینلز پہ میں نے یہ بات کی ہے, یہ جو بیانات میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں اور جو ٹیمز کے نمائندے آ کے مختلف بیانات دیتے ہیں, تھوڑا سا اس سے کنفیوژن, جیسے آج آپ کے پروگرام میں نہیں کنفیوژن یہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا تو میں اس بات کو صحیح تب مانوں گا کہ جب پروفیسر ابراہیم صاحب اگر ان کے طالبان کی کمیٹی کے نمائندے ہیں, اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ان کا مطالبہ ہے, ہم اس چیز کو لاگو کرنا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے ہمارے لیے زیادہ سنجیدہ بات وہ ہوگی. اور آج حکومت کی طرف سے آج اس بات کی اجازت ہے, میں پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں گی. اس ایٹیٹیوڈ کو کیا کہیں ہم؟ وہ کبوتر ہے جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بلی کو دیکھ کے, یا شتر مرغ ہیں جس نے زمین میں سر گاڑا ہوا ہے, ہم کیا ہیں؟ آپ ایسا کہہ رہے پروفیسر صاحب سے بات کر لیں. مجھے بڑا آج افسوس ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں سیاست رٹ ختم ہوگی حکومت کی, اور حکومت پاکستان ہے ہی نہیں. لیکن آپ ذرا ان سے پوچھ لیں, پھر میں تو اپنا موقف بعد میں کروں گا. پھر اس طرح تو جس طرح کا نظام تو وہ لانا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمارا ماشاءاللہ ایک خوبصورت پارلیمنٹیرین ہے, میں دیکھوں گا یہ ٹائی لگا کے کیسے آئے گا, اور میں دیکھوں گا کہ آپ بھی اس طرح کیسے بیٹھیں گی یہاں پہ جو یہ نظام کی بات کر رہے ہیں. کل آپ کے پروگرام میں ایک مولوی صاحب نے, ڈاکٹر سن لیجیے, ایک بیان سے کسی کے ایک سٹیٹمنٹ سے کل ان کے پروگرام میں میں خدا کی قسم آپ کی حکومت کے لیے نہیں کہہ رہا, آپ دیکھیں صحیح ہو کیا رہا ہے. کل آپ کے پروگرام میں ایک مولوی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باجت, کہ رسول اللہ کو بھی قانون بنانے کا اختیار نہیں. کہا کیا اسٹیٹمنٹ, کوئی عام آدمی اسٹیٹمنٹ دے تو اس کی گردن اتار دو. اور میں اسی پہ طاہر اشرفی صاحب کا میں دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ببانگے دہل کہا کہ خلفائے راشدین اور رسول اللہ جو بھی کرے وہ قانون ہے. اور وہ مولوی صاحب یہاں بیٹھا لال مسجد والا, وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. اسے دوسرے چینل پہ معافی بھی مانگ لی. کس نے معافی مانگی؟ معافی وہ آ کے عوام سے مانگے اور مسلمانوں سے مانگے اور تمام مکاتب فکر سے مانگے کہ جو اس نے کہا رسول اللہ کے بارے میں. جو لوگ اپنے نبی کی عزت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کرنی چاہیے, وہ کیا بات کریں گے اسلام کی؟ شاید میں ابھی بھی کہتی ہوں شاید وہ مس انٹرپریٹڈ بات تھی سر. سو اگین یہی مولوی کہتے ہیں کہ اگر آپ کلمہ بھی غلطی سے غلط پڑھ دے تو آپ کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا. یا تو ایک پروگرام پہ آئے اور توبہ کرے کہ میں توبہ کرتا ہوں, جو کہا ہے تو ٹھیک ہے ہم یہ بات نہیں کریں گے, ورنہ ٹھیک ہے گردنیں اور بھی 20 کی کٹی ہیں, ہماری بھی کٹ جائیں گی. یہ برداشت نہیں کریں گے کہ رسول اللہ پہ آ کے جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے وہ کہے کہ وہ قانون نہیں بنا سکتے. اوکے, اگر میں اس کی جو میں بھارا بات سمجھی تھی میں وضاحت نہیں کروں گی کہ وہ ترجمانی ہو جائے گی, مگر مولانا طاہر اشرفی صاحب میرے دانست میں وہ دیوبندی مسلک کے فکر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ بھی وہ بات نہیں برداشت کر سکے. آپ کے پروگرام میں ہوا یا نہیں؟ چلے ہماری بات تو چھوڑے, بریلویوں کی یا اوروں کی.
میں پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جب طالبان کی جانب سے نفاذ شریعت کی بات ہوتی ہے، مولانا عبدالعزیز اس کو ایک بہت بڑی پری کنڈیشن، وائٹل پری کنڈیشن رکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے ہمارا آئین درست نہیں ہے، تو منور حسن صاحب دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ آئین درست ہے، شرعی اعتبار سے درست ہے۔ سر، اس انٹرویو کے بعد آج آپ اپنی پوزیشن کلیئر کر دیجئے کہ اس انٹرویو کی کتنی حیثیت ہے، کیا نفاذ شریعت ایک اور وہ بھی سنی حنفی شریعت کا نفاذ ویری اسپیسیفکلی اس کی ڈیمانڈ، اور ساتھ یہ کہنا کہ ملا عمر امیر المومنین اور ملا فضل اللہ تمام تر صلاحیت رکھتے ہیں اس ملک کے پاکستان کے خلیفہ بننے کی، اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا رد عمل یہ ہے کہ اس انٹرویو کا مذاکرات کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی پوزیشن واضح کیے دیتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں نواز شریف صاحب نے جنوری کے آخر میں پارلیمنٹ کے اندر اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ایک مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ اس کے 2-3 روز بعد 1 فروری کو طالبان کی طرف سے مجھ سے رابطہ ہوا کہ ہم اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں اور سنجیدگی سے ہم کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسرے نام بھی انہوں نے بتائے کہ ہماری طرف سے اس مذاکرات میں یہ لوگ آگے بڑھ کے آ جائیں اور حکومت کی اس پیشکش۔ پروفیسر صاحب قطع کلامی معاف، ذرا سی وضاحت آپ سے چاہوں گی۔ آپ نے کہا کہ اس انٹرویو کا کوئی تعلق نہیں شاید پیس پروسیس سے، وضاحت کر دیجئے کیا انٹرویو ہی من گھڑت ہے، غلط ہے، یا اس کے اندر جن جذبات کا اور رائے عامہ کا جو اظہار کیا گیا ہے وہ طالبان کی نہیں ہے، یا اس کے اندر جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں کہ یہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے، ان افیکٹو ہے، انکمپیٹنٹ ہے، کیا یہ ایک ڈیمانڈ یا ایک گلہ یا ایک شکوہ نہیں ہے؟ یہ ان تینوں میں سے بتا دیجئے کون سی بات درست ہے؟ آپ اگر تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیتی تو شاید میری بات واضح ہو جاتی۔ یعنی یہ مذاکرات میڈیا پہ نہیں ہو سکتے۔ مذاکرات 2 کمیٹیوں کے درمیان ہیں، اور یہ 2 کمیٹیاں خود طرفین نہیں ہیں۔ یہ 2 کمیٹیاں طرفین کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں معاونت کر رہی ہیں، اور اس دوران کچھ واقعات ہو رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، لیکن ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ اگر واقعات ہوئے ہم اپنے اس عمل کو نہیں روکیں گے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم جاری رکھیں گے، اور باقی نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قدرت کا مالک وہ ہے، اللہ کو منظور ہوا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہے، اور اللہ پہ ہمارا توکل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انٹرویو مذاکرات کے عمل کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی پوزیشن بھی واضح کی، اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جس کمیٹی کا اعلان ہوا ہے وہ بھی واضح ہے۔ ہم دونوں کمیٹیاں 6 فروری کو ملے ہیں، اور حکومتی کمیٹی کی طرف سے ہمیں 5 نکات دیے جو پریس کو اس دن جاری ہو گئے تھے۔ طالبان کے پاس لے جا کے انہوں نے اس کا ہمیں جواب دیا، مثبت جواب ہمیں ملا، اور ہم نے حکومتی کمیٹی کے ساتھ گزشتہ کل اس کو ڈسکس کیا، اور انہوں نے بھی کچھ وضاحتیں مانگی۔ تو سر پھر میں آپ کی طرف سے یہ مان لوں کہ آئین پاکستان کی حدود میں نہیں رہنا، نفاذ شریعت ابھی بھی اولین ترجیح ہے اور مطالبہ ہے، اور سب سے بڑی دشمن پاکستان کی فوج اور ایجنسیز ہیں، یہ تمام تر باتیں نان ایشوز ہیں ان مذاکرات کے پروسیس؟ بالکل یہ نان ایشوز ہیں، اور اس وقت ہم ایک جو بے یقینی اور بے اعتمادی کی فضا پائی جاتی ہے، اس کو ہم یقین اور اعتماد کی فضا میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں، پروفیسر صاحب اگر آپ اجازت دیں، شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب، پروفیسر ابراہیم جو ثالثی کمیٹی کے اہم رکن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس انٹرویو کے اندر جو سارے انکشافات ہیں یہ نان ایشوز ہیں، سر پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ جی دیکھیں، بات سنیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ اس پروسیس میں، یہ جو پروسیس ہے ڈائلاگ کا، اس کے اندر جو نیٹ گینر ہے، نیٹ گینر صرف ہمارے وہ بھولے بسرے طالبان بھائی ہیں جو کہ پچھلے 10-12 سال سے غلط رستے پہ چلتے ہوئے ریاست کے ساتھ برسر پیکار ہیں، کیونکہ ریاست کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا سوائے اس چیز کے کہ جو قتل و خون اور غارت گری ہے یہ شاید کسی حد تک کم ہو جائے، ختم تو نہیں ہوگی لیکن کم ہو جائے گی۔
تو اس کے بدلے میں، اس کو کم کرنے کے بدلے میں ریاست کو کچھ دینا ہی پڑے گا. ریاست گین کچھ نہیں کر رہی. یعنی آپ جب ان لوگوں کو، روٹھے ہوئے لوگوں کو منا رہے ہیں، تو وہ پروفیسر صاحب جو فرما رہے ہیں وہ یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو حالات ہیں، جو انوائرمنٹ ہے، اس کو ذرا بہتر رہنے دیجیے. اس قسم کی شکیاں بھی مت لے کے آئیں کہ شریعت کیا ہے، کہاں نافذ ہوگی، کیا فاٹا ان کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. پاکستان کی یہ انٹرویو تو شاہد اللہ شاہد نے دیا ہے نا سر. پاکستان کی افواج اگر وہاں سے نکل آئیں گی تو پھر کیا ضرورت تھی پھر ترجمان کو یہ انٹرویو دینے کی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا. یہ ایشوز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم صاحب اور باقی جو لوگ ہیں جو کہ ان دونوں کمیٹیوں کے ممبران ہیں کہ ابھی خدارہ ان چیزوں میں مت پڑیں، ہمیں معاملات اچھے کر کے دیکھیے. میں تو سر آپ سے تجزیہ چاہ رہی ہوں ان چیزوں سے آنکھیں چرا کر یا ان کے اوپر تجزیہ نہ کر کے کیا امکانات بہتر ہو جاتے ہیں ثالثی کے اور مذاکرات کی کامیابی کے؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ اگر یہ ریاست فاٹا ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہے ان گروپوں کو، جہاں پر کہ وہ اپنی مرضی کی، کیونکہ وہ تو قانون تو پاکستان کا وہاں لاگو نہیں ہوتا، تو وہاں پہ ایک اوپن اینڈڈ قسم کا ایک ویکیوم ہے. اس ویکیوم کو یا آپ رواج سے بھر سکتے ہیں یا آپ شریعت سے بھر سکتے ہیں. تو یہ چوائس ان لوگوں کی ہوگی جو وہاں کے ہیں کہ وہ شریعت چاہتے ہیں یا رواج کی واپسی چاہتے ہیں، یا دونوں کو اکٹھا کر کے کوئی شکل اختیار کریں گے. پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہوگا وہاں کے ان تمام علاقوں کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک 65 سال تک اس کی حفاظت کی ہے نا آپ کے لیے، ہم آئندہ بھی کریں گے، تو پاکستان کی افواج کو نکال لیجئے. اچھا، اب مجھے صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو افغانستان کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو افغانستان کے اندر اگر امن نہیں آتا اور یہ علاقے آج تک ایک سیف ہیون بنے رہے افغانستان کے جو طالبان تھے ان کے لیے، تو کہیں یہ تو نہیں کہ 70 سے 80% افغانستان امریکہ کے جانے کے بعد جو کہ ایک اور سیف ہیون بڑا بن جائے گا، اور آج یہ کچھ اس کے پرومسز بنے ہیں جیسا کنن اور نورستان ہے، تو کیا پھر یہ تمام کے ہمارے علاقے ان کے لیے اور ان کے علاقے ہمارے لیے سیف ہیون بن جائیں گے؟ سر آپ سے دو سوال ہیں. جی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس انٹرویو میں ترجمان ونس اگین اسپوکس پرسن فار دا طالبان نے کہا ہمارا سب سے نمبر 1 اینیمی پاک فوج اور پاکستان کی ایجنسیز ہیں. اس بیان کے بعد اور یا شاید جو اس سے پہلے بھی حقیقت تھی آن گراؤنڈ ریالٹی، کتنے امکانات ہیں فوج کے سربراہ کے طالبان کی کمیٹی سے ملنے کے؟ کیونکہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ تو بارہا کی ہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں DGISI چیف عوامی اسٹاف اور وزیر اعظم سے. کل بھی ایک بڑے معتبر ممبر جو کہ ممبر ہو سکتے تھے اس کمیٹی کے، انہوں نے دو جگہ اکٹھے بارہا فرمایا کہ اصل مسئلہ تو طالبان اور پاکستان کی فوج کے درمیان میں لڑائی کا ہے. تو میں نے ان کو یاد کرایا کہ پاکستان کی فوج اپنے طور پہ اپنے تئیں ایک پارٹی نہیں ہے، پاکستان کی ریاست پارٹی ہے، پاکستان کی قوم پارٹی ہے. یعنی 51,000 لوگ فوج کے تو نہیں مرے، یہ تو پاکستانی مرے. تو اب پاکستان، اس کا مطلب پاکستان کی قوم، پاکستان کے لوگ ایک پارٹی ہیں، پاکستان کی ریاست پارٹی ہے، اور دوسری طرف طالبان ایک پارٹی ہے. تو خدا رہا اس کو فوج ورسز طالبان نہ بنائیں، کیونکہ پھر آپ ایک اور تفریق کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہیں پہ بھی ہمیں کسی مسئلے کے حل کی طرف لے کے نہیں جائے گی. سر ساتھ ہی شاید آن پیپر یا ٹیکنیکلی بات تو درست لگتی ہے، مگر تعجب کی بات ہے ادھر طالبان بھی DGISI اور چیف عوامی اسٹاف سے ملنا چاہتے ہیں، مشرف بھی فوج کی طرف دیکھتا ہے ریسکیو کے لیے، اور شاید الطاف حسین صاحب قائد تحریک MQM وہ بھی کہتے ہیں چیف عوامی اسٹاف کو کہ آئیے اپنا کردار ادا کریں، ریسکیو کریں ادھر کراچی میں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ فوج پہ بہت زیادہ امیدیں لگا دی ہیں ان لوگوں نے، اس کو تھوڑا سا اپنا کام کرنے دیں. وہ نئے چیف ہیں، وہ اپنی جگہ سنبھال رہے ہیں، اپنے مشن کو آگے. سر آپ کی معلومات کے مطابق وہ ملنا چاہیں گے طالبان کی کمیٹی سے ایز پر ریکویسٹ؟ نہیں، بالکل ہرگز نہیں. پاکستان کی ریاست نے فیصلہ، پرائم منسٹر آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے نا. وہ کیسے ملنا چاہیں گے، وہ کیوں ملنا چاہیں گے؟ وہ ایسی ہے جیسے آپ بولیں کہ جی یہ تو انڈیا کہتا ہے نا، بارہا انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی جو حکومت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو آپ کی افواج سے بات کریں گے. جب آپ کی افواج کہیں گی کہ ہاں یہ ایسا ہے تو پھر ہم مانیں گے. امریکہ بھی یہی کہتا تھا، امریکہ بھی یہی کہتا تھا، اب انڈیا بھی یہی کہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انڈیا، امریکہ اور کوئی بھی ایسا گروپ جو یہ بات کرے وہ سب ایک ہی پلڑے میں. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں مطلب سوچنا چاہیے کہ ہم کن سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ رہے گا چودھری صاحب، کیونکہ ایک 40% سکسیس چانسز کی بھی بات آج سینٹ میں بڑا ایک زور و شور رہا. مگر بخاری صاحب، I'll just come to you چودھری صاحب ریگارڈنگ دیٹ. بخاری صاحب، پروفیسر ابراہیم صاحب کہتے ہیں these are non issues. مجھے سمجھ نہیں آتی پروفیسر صاحب کی، میں دل سے عزت کرتا ہوں، ملاقات بھی ان سے ہے تھوڑی بہت، دل سے عزت کرتا ہوں. ایک جب آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں، سمیع الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کمیٹی کے ممبر کہہ رہے ہیں کہ اس کو میڈیا میں نہ لائیں، ان کو دور نہ کریں، اور میں آپ کو یہ حلفاً یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں چاہتے مذاکرات نہ ہوں، ہم یہ ضرور چاہتے کہ ریاست سرنڈر نہ کرے.
ریاست یہ نہ کرے کہ اپنے خواتین کے حقوق ٹوٹل کے ٹوٹل ریاست سرنڈر کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے, سرنڈر کر رہی ہے. وہ جو دیکھیں یہ اب یہ جو انٹرویو شاہد اللہ شاہد صاحب نے دیا, کسی اور نے تو نہیں دیا. آپ کہتے ہیں نان ایشو ہے. اگر یہ نان ایشو ہے تو کس طرح ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مسلمانی کا سرٹیفکیٹ کیا ہمیں ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس کے مولوی صاحبان دیں گے, یا خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں, آپ مسلمان ہیں یا نہیں, ڈاکٹر صاحب مسلمان ہیں یا نہیں؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس سرٹیفکیشن کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے کہ یہ اب مختلف مولوی صاحبان ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے ہم مسلمان ہیں یا نہیں. دوسری میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ عین اسلام ہے کہ لوگوں کو اپنا مذہب اپنی مرضی کے مطابق اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہو. یہ عین اسلام ہے کہ خواتین کی تعلیم پہ, ان کے کام کرنے پہ کوئی پابندی نہ ہو. میں کم از کم اپنا اور اپنی پارٹی کا موقف واضح کیا دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی شرط لائے, مانی, ایون کانسٹیٹیوشنل چینج بھی انہوں نے کی کہ جس پہ عورتوں کے حقوق کو یہ غصب کرے, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, پھر خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے یہ کوشش کریں گے اگر یہ نان ایشوز ہیں تو پھر سینٹ میں قیمتی وقت کا ضیاع کیوں کیا گیا, کیوں اعتزاز احسن صاحب اور بابر غوری صاحب اتنے آگ بگولا تھے, اور بابر غوری صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ایسا کیجئے کہ بابا قوم کی تصویر اتار کے کل کیا ادھر ملا فضل اللہ کی تصویر لٹکے گی. کیا یہ پارٹیز کچھ اور دیکھ رہی ہیں کہ جو جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون شاید نہیں دیکھ پا رہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. یہ شاید کہنا نہ غلط ہوگا کہ اگر یہ انٹرویو آپ نے شاہد اللہ شاہد ترجمان تحریک طالبان پاکستان کا پڑھا ہو تو دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں. ایک تو بڑے پولیٹیکلی اویئر ہیں طالبان, جس طرح بی بی کے دور میں جو کرپشن ہوئی, جو انکمپٹنس تھی, جو ان سے کیسز اٹھے, این آر او, ان سب چیزوں پہ کامنٹ کیا. ساتھ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں آف دا ایگزسٹنگ انفلوئنس ان دا کنٹری, اور ساتھ ساتھ نظریاتی طور پہ آئیڈیولوجیکلی کتنے کنونسڈ ہیں یہ بھی بہت دو ٹوک الفاظ میں واضح ہو جاتا ہے اگر آپ یہ انٹرویو پڑھیں. ان تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خواجہ اظہار الحسن صاحب, میں آپ کے پاس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ایسا کیا بابر غوری صاحب نے یا اعتزاز احسن صاحب نے یا رضا ربانی صاحب نے دیکھ لیا کہ آج اتنا شور شرابہ سینٹ میں ہوا اس انٹرویو کے اوپر, اور یہ بھی کہا گیا بابر غوری صاحب کی جانب سے کہ بابائے قائد کی پھر تصویر اتار لیجئے, کیا کل ملا فضل اللہ کی تصویر ادھر لگے گی؟ کیونکہ سر مسلم لیگ نون اور پروفیسر ابراہیم تو کہتے ہیں دیز آر نان ایشوز. نہیں دیکھیں, جو بات سینٹ میں ہوئی ہے اور جن معزز اراکین نے کی ہے وہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے نام کا حلف اٹھایا. یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو آئین پاکستان اور پاکستان کے حلف پر پاکستان کی تمام سیاسی, اخلاقی, معاشی, خارجہ داخلی پالیسیوں پہ عمل کرنے کا عزم رکھتے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل پاکستان کے نہ آئین کو تسلیم کرتے ہیں, نہ پاکستان کے ریاستی ادارے, نہ پاکستان کے جمہوری اداروں کو تسلیم کرتے ہیں. یہ تو کلیئر ڈیفینیشن موجود ہے. آپ اور معزز اراکین دیگر ٹاک شو میں جو گفتگو کر رہے ہیں, آپ تو بات کر رہے ہیں وہ کہ جناب وہ جب آئیں گے تو کپڑے کس طرح کے پہنے جائیں گے, کیا پینٹیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. مہر بخاری کے لیے برقع سوراخ والا ہوگا, اس پہ 0 نمبر کا کالا چشمہ ہوگا. پاکستان کی تعلیمی ادارے کیا ہوں گے, لڑکیوں کے اسکول بند ہو جائیں گے. یہ کون سی بحث میں ہم لگ گئے ہیں بھائی؟ سیدھی سیدھی بات ہے, طے کرنا ہے. آپ مذاکرات کے ذریعے کیا طے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی حلف برداری کو چیلنج کرنا پسند کرتے ہیں. آپ یہ مان سکتے ہیں کہ جناب یہ پارلیمنٹ بیکار ہے یا آئین آپ کا اسلام کے مطابق نہیں ہے. آپ کے تمام حلف وزیر اعظم پاکستان سے لے کر پولیس کانسٹیبل تک وہ ماورا اسلام ہے, تو بات ہی ختم ہو گئی نا. پھر تو بابر غوری صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تصویر آپ جو ہے نا پھر ہر جگہ لگائیے, اور پھر وہی آئین معطل کیجئے, CRPC معطل کیجئے. ایک طرف حکومت پاکستان جا کر مذاکرات کر رہی ہے, لیکن یہ بتانے سے قاصر ہے کہ مذاکرات کا ٹائم فریم کیا ہے اور مذاکرات کی ڈائنامکس کیا ہے, ہم کس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف ہم آئین پاکستان کا بھرم برتے ہوئے پاکستان کی عوام کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم جناب سب سے بڑی جمہوری اسلامی قوت ہیں اور ہم آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے دعوے دیے ہوئے. یہ تو بالکل ڈفرنٹ ڈائنامکس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم لائن کے اس طرف ہیں, ہم بڑے کلیئر ہیں, مذاکرات کریں, لیکن آل پارٹیز کانفرنس جو چوتھی ہوئی تھی اس کے اندر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا انکلوڈنگ دی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشنز کہ سب سے پہلے ان سے کہیں غیر مسلح ہوں, دوسرا ان سے کہیں پاکستان کی ریاست اور آئین کو تسلیم کریں,
پھر تیسرا ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوگا. اب یہاں تو یہ کنفیوژن بھی مہر آ گئی ہے. قطع کلامی ماسٹر، یہ انٹرویو پڑھ کے تو کوئی ہاف وٹ ڈم وٹ بھی یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونے والی. میں ذرا چھوٹی سی بات گزارش کر دوں جی. آپ نے بہت تفصیل سے سب کو سنا ہے. شاہ صاحب نے، پیر صاحب نے 3 دفعہ یہ بات کی ہے جی حکومت سرنڈر کر رہی ہے، حکومت کی ریٹ. میں یہ گزارش کرتا ہوں جی کہ ایک شخص کا کسی نامعلوم مقام پہ بیٹھ کے انٹرویو دے دینا اور آپ لوگ اسے حکومت کی ریٹ چیلنج ہو گئی ہے. حکومت مذاکرات کو حکومت کی کمزوری نہ سمجھا جائے. نامعلوم جگہوں پہ بیٹھ کے آپ کا یہ حال انہوں نے کیا ہے. میری بات سن لیں نا، جس شریعت کی بات کی ہے، انہوں نے ایک اور بات کی، میں ذرا اس کی تھوڑی سی اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. ایک سیکنڈ رک جائیے نا. نامعلوم جگہ پہ بیٹھ کے ایک شخص نے سر وہ نامعلوم جگہوں پہ بیٹھ کے ہی وار کر کے انہوں نے آپ کے آنسو نکالے. آپ مذاکرات کر رہے ہیں. میں آسانی پیدا کر تھوڑا سا مکمل کر لوں گا. بالکل آپ کریں سر. میرے بھائی آپ کے لیے آسانی پیدا کر دوں، میں بولوں گا ہی نہیں. حکومت یہ کہہ دے کہ اگر یہ غیر مسلح نہیں ہوتے، اگر یہ آئین کے ایمبٹ میں بات نہیں کرتے، اگر یہ ریاست پاکستان کا قانون تسلیم نہیں کرتے تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم مان جاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں اس میں بالکل ہم لوگ بالکل کلیئر ہیں. یہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کو حکومت کو اب نہ اتنا بے بس سمجھے نہ ہے. اللہ نہ کرے. بڑی کلیئر کٹ وزیر اعظم نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی. اور اسی تقریر میں جب یہ کمیٹی کی تشکیل ہوئی، وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی فرمایا، انہوں نے کہا جناب اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہمارے پاس تمام آپشن موجود ہیں باشمول آپریشن کے. آپ ان کی تقریر میں اٹھا کے دیکھیں قومی اسمبلی میں. یہ ایک ایسا طریقہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک سوال کر لوں آپ سے. طالبان کی شکل میں صرف 2 جملے کہہ دوں. طالبان کی شکل میں اگر کوئی دشمن ملک کی فوج ہوتی تو ٹینک لے کے کب کے امر پہ چڑھ گئے ہوتے. لیکن گزارش یہ ہے آپ کے یہاں پہ اپنے لوگ ہیں بیچ میں، کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہے. اس بات کو آپ کو کل کا بیان یاد ہے نا کہ وزیر اعظم کے سامنے انکشاف کیا گیا ہے کہ اگر ملٹری آپریشن ہو تو اس کا سکسیس ریٹ، کامیابی کے امکانات صرف 40% ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پہ آج سینٹ میں پیپلز پارٹی نے اور ایم پی ایم نے کہا کہ وضاحت کریں وزیر اعظم واٹ از دس مین. تھوڑی دیر پہلے سمسان صاحب نے ایک بات کی، ایک بیان کی جو آپ ہی کے پروگرام میں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی چیز کی حیثیت ہے نہیں. آپ نے کہا کسی اور کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہوگی. مجھے نہیں پتا وہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہوگی. نہ میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کے سوال کی جواب دوں، میں نے وہ نہیں دیکھا. میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 40% والی بات ہے یہ کس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے. میں بالکل اس بات کو نہیں مانتا. بحیثیت پاکستان کے ایک شہری کے، بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے، خدا نہ خواستہ افواج پاکستان کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھیں. الحمدللہ یہ بات کہنا کہ 40% سکسیس ریٹ ہے، آپ قوم کو کیا کون سی امید دے رہے ہیں آپ؟ یہ تو سراسر نو امیدی کی بات ہے. عمران خان صاحب بڑے محترم لیڈر ہیں. اچھا ایک سوال مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ میاں صاحب بحیثیت وزیر اعظم خلیفہ وقت ہیں پاکستان کے، خلیفہ ہی ہیں. یہ تو الیکٹڈ پرائم منسٹر خلیفہ ہے نا ود آل ایڈمنسٹریٹو پاورز. الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو قانون ہے، آئین ہے، وہ متصادم نہیں ہے شریعت سے. تو ہم تو ان کو قانونی وزیر اعظم مانتے ہیں اور الیکشن ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے. لیکن وہ جب وزیر اعظم پاکستان ہے تو میرے بھی وزیر اعظم خلیفہ مانا جائے گا پاکستان کا. دیکھیں یہ خلیفہ جو بات ہے نا، خلیفہ کی بات جو ہے، بات وزیر اعظم پاکستان ہے کافی. سر پروفیسر ابراہیم صاحب، وزیر اعظم پاکستان اور خلیفہ جو پاکستان کا، اس میں کیا فرق ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ساری بحث نان ایشوز پہ ہو رہی ہے. 6 فروری کو جواب دے دیجیے. آپ کا پروگرام ہی نان ایشو ہے. 6 فروری کو حکومتی کمیٹی کی جانب سے ہمیں جو 5 نکات ملے تھے وہ پریس کو جاری ہو چکے ہیں. بحث تو ان پہ ہو سکتی ہے کہ ان میں کیا لکھا ہے اور میڈیا میں آ چکے ہیں. گزارش کریں کہ شورا کو کہیں اس طرح کے بیان نہ دیا کریں. اس طرح کے سارے نان ایشوز پیدا ہوئے. میں سپورٹ کرتا ہوں نا. یہ تو بڑی صحیح بات ہے. سینیٹر صاحب سے آپ گزارش کریں کہ اگر یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کمیٹی کی، تو طالبان کمیٹی طالبان کو جہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ مذاکرات کے دوران دہشت گردی نہیں ہوگی، اور جب ہوئی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں سر مجھے بتائیں خلیفہ اور وزیر اعظم میں کیا فرق ہے؟ وہاں بیانات میں ان سے بھی اجتناب کریں. اب اگر مجھے بات کرنے کا موقع ملے گا تو میں بات کروں گا. ہم آپ کو سن رہے ہیں سینیٹر صاحب. کیا مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ دے دیجئے نا. جی ہم سن رہے ہیں آپ کو بڑے غور سے. نہیں تو آپ بیچ میں اگر بول پڑتے میری بات مکمل نہیں تو اس کی معنی یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت نہیں دیتے.
میں عرض کرتا ہوں کہ وہ 5 نکات جو ہمیں ملے ہیں جو پریس کو جاری ہے وہ اصل ایشو ہے، اس سے بات ہونی چاہیے. یہ کسی نیو یارک کیا ہے نیوز ویک کا انٹرویو لے کے اس کو بنیاد بنا کے اس پہ ٹاک شو. اچھا سر، وہ کیا نکات ہیں 5؟ میں عرض کرتا ہوں کہ میں بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں. میں اگر وہ باتیں یہاں ٹاک شو میں شروع کر دوں تو مذاکرات کا عمل ٹھپ پڑ جائے گا، اس لیے میں نے اپنی پھر آپ سمیت تمام ثالثی کمیٹی کے اراکین اور طالبان کے نمائندے ہر کوئی انٹرویو دینا چھوڑ دے. یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن میڈیا ہمیں نہیں چھوڑے گی، آپ بھی نہیں چھوڑیں گی. اور ہمارا تو کام ہے آپ سے پوچھنے کا، سوال کرنے کا. بھارت سے مجھے یہ بتائیے ان 5 نکات میں کیا کیا ہے؟ یہی تو بات ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ 5 نکات میں کیا ہے. 6 تاریخ کو میڈیا کو جاری ہو چکی ہیں اور ہر اخبار میں چھپی ہے، ہر ٹی وی چینل پہ آئی ہے. اور آج 5 نکات کی بات کرتی ہوں تو آپ کہتے ہیں نان ایشو ہے. ایشو وہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کیا سامنے ہے اور اس پہ پھر طالبان کا جواب کیا آیا ہے. اصل ایشو تو یہ ہے، لیکن اس میں بھی میں عرض کرتا ہوں کہ طالبان کا جواب بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی امانت تھی ہمارے پاس، ہم نے ان کو پہنچائی ہے اور اسی پہ بات ہو رہی ہے. اس وقت جو پہلے 22 نکات کا 22 مطالبات کا ایک فہرست چھاپی گئی، اس کے بعد 15 مطالبات کی، اس کے بعد 3 مطالبات کی، یہ سارا میڈیا کے افراد کا کہ ذہن کی اختراع ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس وقت مذاکرات بالکل غیر مشروط طور پہ طالبان انٹرویو آپ لوگ دیں، مجرم ہم ٹھہرے. جی میرا ایک سوال ہے بڑا ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور الحمدللہ سرٹیفکیٹ مجھے کسی مولوی سے نہیں لینا پر الحمدللہ مسلمان ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ بالکل ان کو نہیں بتانا چاہیے، میڈیا پہ بھی نہیں آنا چاہیے دونوں کمیٹیز کو کہ کیا کر رہے ہیں ہم مذاکرات کے حق میں. اگر قتل و غارت گری خون رک جائے باتوں سے تو اس سے اچھا نہیں. 3-4 چیزیں بتا دیں، کیا یہ ان کو راضی کر سکے کہ وہ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے؟ نمبر 2، کیا یہ ان کو راضی کر چکے ہیں کہ خواتین یہاں آزاد شہری ہوں گی، وہ کوئی محکوم نہیں ہوں گی؟ کیا یہ ان کو راضی کر چکے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم جاری رہے گی؟ اور کیا کہ وہ آئین پاکستان کے تحت جو منتخب حکومتیں ہوں گی، جو اس وقت پی ایم ایل این کی ہے، پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، ان کو تسلیم کرتے ہیں؟ پھر آگے چلیں. سر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینے سے پہلے پروفیسر ابراہیم صاحب ایک مختصراً یہ بتا دیجئے، کیونکہ واقعی ذرا سی کنفیوژن ہے سر، آپ سے آئی اپولوجائز، بتا دیجئے کیا وہ آئین کی حدود میں رہ کے مذاکرات پہ مان چکے ہیں؟ کیا اس بات کو تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ایک اور ہزاروں فوجی جو شہید ہوئے ہیں، ہزاروں فوجی اور سویلین، ہزاروں فوجی اور سویلین کہ آپ کی تو ثالثی کمیٹی میں اتفاق نہیں ہے. مولانا عبدالعزیز کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کہتے ہیں ہاں. بچوں کی طرح جیسے کینڈیز پہ نہیں لڑتے، اس طرح یہ ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں. یہ ایک اور بھی بتا دیں، یہ جو فوج اور بے گناہ شہریوں کا قتل ہوا ہے، کیا ذمہ داری کر کے میں قصاص کی بات نہیں کرتا، کیا وہ معافی مانگیں گے کہ ہم نے ظلم کیا ہے؟ یعنی اس وقت ہم مجھے گھسیٹ رہے ہیں کہ ایسی بحث میں ہم پوری قوم کو ایک دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اسی میں اس سے ہم کبھی بھی نہ نکلیں. یہ جتنے یعنی 50,000 افراد لک میں اجل بن چکے ہیں، اس وقت میں اس بحث میں نہیں پڑھ سکتا کہ کس کے ہاتھوں کتنے افراد قتل ہوئے ہیں، اور یہ ساری بحثیں ہوں گی، لیکن یہ وہ مرحلہ ہے ہی نہیں. ہم مذاکرات کے میز پہ دونوں فریقین کو لا کے بٹانا چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کے دلائل سنیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. حکومت براہ راست طالبان سے انشاءاللہ العزیز پوچھنے کی پوزیشن میں ہوگی، لیکن اگر آپ تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے. جی خواجہ صاحب فرمائیے گا، یہ باقی پھر شاید صبر و تحمل کا مظاہرہ ہی کرنا چاہیے، مگر وہ اپنی جگہ جو سوالات ہیں وہ اپنی جگہ ابھی بھی قائم ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چند سوالات ابھی کیے گئے، میں اس میں ایک سوال بنیادی رکھنا چاہتا ہوں. ہم چلیں جی مذاکرات وقفہ لے لیں خواجہ صاحب، قطع کلامی ماں، وقفے کے بعد آپ ہی سے آغاز کروں گی. ایک چھوٹا سا وقفہ، وی گونا بی رائٹ بیک.
वापस आने का शुक्रिया। ख्वाजा ज़ाहरुल हसन साहब बताइएगा, शाहिदुल्लाह शाहिद ने इस इंटरव्यू में कहा कि हमारा नेटवर्क जो है वो मुआशी तौर पे वो मिलिटरीली और पॉलिटिकली सियासी तौर पे इतना मजबूत है कि हमें कोई मिलिट्री ऑपरेशन अब हार्म नहीं कर सकता, और साथ ही मुतनब्बे भी किया, बल्कि धमकाया कि अगर ये टॉक्स फेल हो गई तो फिर इसके बाद क्या होगा, हमें उसके ऊपर कोई अफसोस नहीं होगा। चले जी, ये तो तारिक फजल चौधरी साहब के सोचने की बात है कि अब इन्होंने पूरी कौम का बेड़ा इनके पास है तो आगे क्या लाएमल तय करते हैं। लेकिन मेरा इस पूरी गुफ्तगू में एक सवाल ये है कि हम दो फरीक मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक तहरीक तालिबान, दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का रोल ये है कि जनाब पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर तैयार भी कर लिया, और हम अमेरिका की भी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि भाई ड्रोन अटैक नहीं करना, क्योंकि ड्रोन अटैक करोगे तो वो आगे से खम ठोक के खड़े हो जाते हैं, और खासतौर पे उनके जो हम ख्याल लोग हैं, इमरान खान साहब, वो खड़े हो जाते हैं कि मुज़ाकराती अमल में रुकावट डाल दी अमेरिका ने। लेकिन अब उधर देखें आप कि दूसरी तरफ न एपीसी हो रही है और रोजाना मुज़ाकराती अमल में रुकावट है। कल भी पेशावर में सिनेमा में 3 बम ब्लास्ट हुए, उससे पहले पुलिस वालों को टारगेट किया, उससे पहले अब यह आ गया है कि जी हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है, कह चुके हैं कि हम नहीं मानेंगे इन मुज़ाकरात को, ये नहीं, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। तो भाई ताल्लुक तो हमारा भी अमेरिका सही नहीं है। आपकी अमेरिका की जो लड़ाई है उसमें ना हम गारंटर है ना फैसिलिटेटर है, अब तो हम बिल्कुल अलग होकर खड़े हो गए। तो हम तो उधर भी गारंटी ले रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की भी गारंटी ले रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, लेकिन सामने से हमें ये नहीं पता कि वहां एपीसी हुई है कि नहीं हुई, और वो जो धमाके हो रहे हैं उसके जिम्मेदार वो लोग हैं या वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का वाविला कर रहे हैं। मेरा मतलब जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ से है। जी प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब को आई थिंक आवाज नहीं गई। मुझे ये बताइए सर, एक तो अगेन उनका सवाल प्रोफेसर साहब को अपनी जगह, वो अभी पूछेंगे भी। सर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी हकीकत पहले तस्लीम कर ली जाती, वो क्या आपकी हुकूमत की तरफ इशारा था पिछले 5 साल, तो इतनी खून रेजी इस मुल्क में ना होती। आज इस हुकूमत ने तस्लीम की है ना हमारी हकीकत, डायलॉग इनिशिएट करके, यही हमारी कामयाबी है। देखिए, डायलॉग पे हमने बड़ी कोशिश की कि इनसे डायलॉग हो जाए, मगर हम आज भी कहते हैं कि अगर आइन के एम्बिट में वो बात नहीं करेंगे तो इस हुकूमत को भी चाहते ना चाहते हुए डायलॉग से फिर इनको हटना पड़ेगा अगर वो आइन के एम्बिट में नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात जरूर है Be right back. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। मुल्ला उमर अमीरुल मोमिनीन और खलीफा वक्त मुल्ला फजलुल्लाह, 2 टोक अल्फाज में शाहिदुल्लाह शाहिद तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इजहार कर दिया है तालिबान के मौकफ का भी, उनके जज्बात का भी, उनके इरादों का भी, उनकी उम्मीदों का भी। वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्कसिंग राइट नाउ। हमारे साथ वंस अगेन सुल्तान अली बुखारी साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असेंबली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर इब्राहिम जमात इस्लामी के लीडर और तालिबान की सालिसी कमेटी के अहम रुकन भी हमारा साथ दे रहे हैं, और एमक्यूएम की जानिब से हमारे साथ ख्वाजा ज़ाहरुल हसन साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आज आपसे आगाज करूं या प्रोफेसर इब्राहिम से आगाज करूं? आप ही से कर लेती हूं। सर, नो रिएक्शन, इतने बड़े इंटरव्यू के बाद एब्सोल्युटली नो रिएक्शन। देखिए, बिल्कुल रिएक्शन आया है। ऑल द पीपल आप राना सनाउल्लाह के सामने कर देते हैं ये वजाहत देने के लिए कि उनका मौकफ होगा। दिस इज नॉट सम रैंडम। और एनआरओ पर गहरी नजर रखी है। अंदिया ये भी है कि दिलचस्प अमर कह लीजिए चलिए इसे कि मुस्लिम लीग नून की तर्ज पर तालिबान तर्जुमान भी परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान के तमाम तर बुहरानों की मां करार दे रहे हैं। यह हकीकत भी बरहक कि तालिबान सियासी और सालिसी कमेटियों के कयाम के बावजूद आज भी अपने दरीना मौकफ पर कारबंद, और साथ ही दहशतगर्द हमलों पर भी हट धर्म कमेटियों की तश्कील और मुज़ाकराती राह की शुरुआत से अब तक 7 हमलों में 50 से जायद जाने पेवंदे खाक हो चुकी हैं, जबकि तालिबान के 22 ग्रुप्स कार्रवाइयां जारी रखने और मुज़ाकरात को ढोंग करार देने पर बज़िद। खौफनाक अमर यह भी कि आइन से कुल्ली इनहराफ के बाद अब नौयत आ चुकी है कि मुल्ला फजलुल्लाह को पाकिस्तान में खिलाफत अता करने के इरादे भी खुल्लम खुल्ला सामने आ रहे हैं। तालिबान की ज़हनियत का अंदाजा आप इससे भी लगा लीजिए कि बिलाखिर हुकूमत ने तालिबान की हकीकत को तस्लीम कर लिया, और तालिबान का कहना है कि अगर ये हकीकत पहले तस्लीम हो जाती तो शायद पाकिस्तान में इतनी
खून रेजी ना होती और हुकूमती सरों को मजीद खमीदा करने के लिए 500 बमबार खवातीन की तैयारी के इंकशाफात भी हैं। ये कहना गलत ना होगा कि अभी तक तालिबान का पलड़ा ऊपर। एक ग्रुप पता नहीं कितने किससे आप मुज़ाकरात करेंगे, पहले ये तमाम चीजों को देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि गपशप है, इसमें कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं है। जो भी हमले हो रहे हैं और जो भी कत्लेआम पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है, उस पर शर्म आनी चाहिए रियासती इदारों को। माजी में भी तीसरी कुव्वत जो है वो मौजूद रही है और वो अपना काम दिखाती रही है और आज भी दिखा रही है। आईने पाकिस्तान हमारे शहीद कायद भुट्टो ने दिया था और हम देखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उसी को रहना है और किसी मुल्ला की हुकूमत यहाँ पर नहीं हम चलने देंगे। आपने तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस के कुछ ऐसे देखे, इनकी राय क्या है, मगर साथ ही आप सेनेट में अहम सवाल ये भी था, बाबर गौरी साहब से आपने बात सुनी कि अगर वजीर आजम से इतराफ कर लिया गया है कि मिलिट्री ऑपरेशन के बावजूद हम सिर्फ 40% सक्सेस रेट के चांसेस रखते हैं, सवाल ये उठता है वजीर आजम वजाहत करें कि मुल्क का दिफा कितना कमजोर है। ये सेनेट में सवाल उठाया गया। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ शमशान बुखारी साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर इब्राहिम जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं और सालिसी कमेटी का हिस्सा भी हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन MQM के रहनुमा हमारे साथ रहेगा। और हुकूमती पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है। तालिबान के सख्त और अटल मौकफ पर सरकार 2 कदम पीछे। तालिबान के इस 2 टोक मौकफ पर आज सेनेट में भी नुक्ता ये उठाया गया कि अगर हुकूमत इतनी लचक दिखाने पर मजबूर है तो फिर क्यों ना ऐसे ऐवान में बाबाए कौम की जगह आप मुल्ला फजलुल्लाह की तस्वीर लटका लीजिए। सवाल तो आज ये भी उठता है कि क्या तालिबान के आइन से इनहराफ, फौज को असल दुश्मन और शरीयत को मंजिल करार देने के बाद भी आज जिस तरह हमने पूरे दिन देखा, हुकूमत वक्त शुतुरमुर्ग की तरह ना सर जमीन में गाड़े रखेगी। इस हवाले से पार्लियामेंटेरियंस क्या सोचते हैं, एक दफा मुलायजा कीजिए। मुज़ाकरात जो है वो आपके सामने है, ये मुज़ाकरात नहीं है बल्कि मज़ाकरात है। जो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कही कि हमारी जो है वो उन्होंने किसी का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की मौजूदगी में ये बात कही गई कि हम ऑपरेशन में सिर्फ 40% कामयाब रहेंगे। तो ये सबसे सीरियस बात है जिसको आज सेनेट में भी उठाया गया। तो मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम इन तमाम चीजों को सीरियस लें और फैसला करें कि क्या हुकूमत पाकिस्तान ने किसी के आगे सरेंडर करना है या उन्होंने एज ए पाकिस्तानी जीना। ये जो दहशतगर्दी हो रहे हैं वो कहते जी और ग्रुप कर रहे हैं, फिर जब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज आई विद मेहर अब्बासी। तालिबान तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद के इंटरव्यू से हकायक की परतें क्या उठी कि अमन की मतलाशी हुकूमत की राहें ही मजदूर दिखाई दे रही हैं। कौम को ढारस बांधते हुकूमती और कमेटी के मेंबरान के बयानात बिल्कुल एक तरफ रख दीजिए, मगर तर्जुमान तहरीक तालिबान की वाजगाब वजाहत मंजिल के तयन का यकीनन पता दे रही है। शाहिदुल्लाह शाहिद का आईन पाकिस्तान के बरक्स शरीयत के नफाज का मौकफ, जमहूरियत की बजाय बासलाहियत मुल्ला फजलुल्लाह की खिलाफत और सीज फायर से पहले हुकूमती जंगबंदी के 2 टोक मौकफ से यह कयास गलत नहीं कि तहरीक तालिबान ने मुज़ाकराती अमल का मुस्तकबिल वाज़े कर दिया, अया कर दिया कि सुन्नी हनफी शरिया का नफाज मंजिल है। वाज़े ये भी कर दिया कि हमारा असल दुश्मन पाक फौज और पाकिस्तान की एजेंसीज हैं। वजाहत ये भी पेश कर दी कि फौज ने अवाम पर दबदबे के लिए नफ्सियाती जंग छेड़ रखी है। एतराफ तो ये भी किया कि कुछ मुस्लिम ममालिक माली मदद भी कर रहे हैं और हुकूमती फोर्सेस से छीने गए असलहे से मुकाबला कर रहे हैं। हकीकत यह भी कि सियासी शऊर की बालीदगी का इजहार करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बेनजीर भुट्टो दौर की करप्शन, सरे पैलेस, पोलो ग्राउंड रेफरेंस केस, स्विस अकाउंट्स, निजकारी